तू मिट्टी दें ते मिट्टी रहना है कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। एक मफहूम बड़ा सादा है। ज़िंदगी में दो ही इंसान की तरजीहात हैं, या वो शख्स दुनिया का तालिब होता है या आखिरत का तालिब होता है। इंसान जब तरजीहात तय करता है और सफ़र करता है तो बहुत सारे लोग उसके ज़ाहिरी हुलिये से उसका अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन उसे ख़ुद पता होता है कि दरअसल वो क्या है। वो अगर तो तलबे दुनिया के लिए चलता है तो फिर उसे बहुत सारे दिखलावे, बहुत सारी रियाकारियाँ, बल्कि बहुत सारी अदाकारियाँ करनी पड़ती हैं और गैर मुतमईन भी रहता है, और रोज़ बरोज़ उसे एक नया रूप धार के मैदान में आना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी तलब आखिरत हो तो वो संजीदा भी महसूस होता है, क्योंकि दुनिया की तलब में दुनिया के तकाज़े रोज़ बदलते हैं। जब तकाज़ा रोज़ बदलेगा तो आपकी तबीयत भी रोज़ बदलेगी, आपको एक नया मंसूबा बनाना पड़ेगा। आखिरत एक है, उसके लिए आपने सफ़र करना है। दुनिया अगर दाएं जाएगी तो आपने फिर भी आखिरत की तरफ जाना है, बाएं जाएगी तो फिर भी आपने आखिरत की तरफ जाना है। तो तरजीह जब आखिरत बन जाती है फिर इंसान बज़ाहिर तो ये समझता है कि वो बहुत सारे दुनियावी मामलात से कुछ देर के लिए कटा है, लेकिन वो सुकून में आ जाता है, वो इत्मीनान क़ल्बी महसूस करता है और उसका सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन मंजिल करीब हो जाती है। चूँकि हम दुनिया में रहते हैं, चूँकि हमारे चारे जानब दुनिया की गुफ्तगू होती है, चूँकि जिन लोगों से हम रोज़ मिलते हैं वो हमें रोज़ एक नई ख़बर से आगाह करते हैं, तो ज़हन दुनियादारों वाला बन जाता है। कोई भी काम करने से पहले लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर मेरा दुनियावी फ़ायदा क्या होगा। बल्कि अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़े सख्त लफ्ज़ मुसलमानों ने कहने शुरू कर दिए हैं कि मैं तो वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना देता हूँ। दुनियादारी में जब लोग अखलाकी अक़दार इतनी ज़ाया कर जाएं कि वो कहें कि मुझे तो अपना काम निकालना है, दुनिया सीधी करनी है, चाहे वो जिस तरह भी करनी हो, तो फिर इंसान के सीने में धड़कने वाला दिल सख्त हो जाता है। फिर वो महसूस करता है कि उसका अपनों से भी ताल्लुक़ दुनियादारी का है। फिर हमने ये देखा है कि बाप भी ये कह रहा होता है कि बच्चों से अदब कराने के लिए मालदार होना ज़रूरी है, वरना बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा जी देखे ना फलां का अब्बा, उसने काम किया था ढाबका तो वो कहाँ पहुँच गया है, और आपने कोई तवज्जो ही नहीं की। फिर जो रिश्ते, जिन रिश्तों को अल्लाह ने अपनी निशानियाँ कहा है, जो लिबास हैं जिनसे इंसान के ऐब भी छुपेंगे, ज़ीब व ज़ीनत भी हासिल होगी, वो सारे रिश्ते जिनसे इंसान की ज़ेब व ज़ीनत और फिर वो आगे तक उससे उसकी औलाद भी बढ़ती है, उन रिश्तों में भी लोग देखते हैं कि आने वाली खातून घर में लेके क्या आएगी। दौलत जिस कदर हमारे यहाँ बढ़ेगी, ताल्लुकात में दुनियादारी आपको घेर लेती है, फिर उसके अंदर बंदा पूरी तरह महव हो जाता है। यहाँ तक कि तकरीरें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तिलावतें बिकती हैं, मसनद इरशाद पे बैठने वाले लोग तोहफ़ों, तहाइफ, नजरानों के बीच अच्छी तरह उलझ जाते हैं, फिर दुनिया ही दुनिया रह जाती है। मेरे रब करीम ने इंसान की इस नफ्सियात को बयान किया, फरमाया बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया, फरमाया तुम तरजीह देते हो दुनिया की ज़िंदगी को, तरजीह तुम्हारी दुनिया बन गई है। लेकिन फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी। ये बेहतर है तुम्हारे लिए बेहतर है और बाकी रहने वाली भी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना जो सोच हमें देते थे ना, उसमें एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है जो समझने वाला है। रहबानियत से हुजूर ने मना कर दिया, हुकूक छोड़ के भागने वाले इंसान को पसंद नहीं किया। यानी एक आदमी जंगल में चला जाए, बाल बच्चे छोड़ जाए, इसको पसंद ही नहीं किया सिरे से, इसकी नफ़ी कर दी। बीच रहो, लोगों के हुकूक अदा करो,
اس کا حکم ارشاد فرما دیا، بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی نے حقوق کا تعین کر کے، آج تو بڑی بڑی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کوئی دستور ہی نہیں، تعین کر کے ہر شخص کے حقوق، حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے، یہ سارا تعین کر کے رحمانیت سے روک کر، اس کے باوجود جو سوچ وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی روٹی نہ پکنا، یعنی عجیب بات ہے نا کہ چولہا ہی نہ جلے مہینہ مہینہ۔ ہمارے ہاں لوگ بطور تنقید بازو کا دیہاتوں میں کہا کرتے تھے، جب مٹی کے چولہے ہوتے تھے نا گھروں میں، تو کہتے تھے کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ چولہے میں گھاس ہوگا یہ تمہارے، تم کھانا ہی نہیں پکاتے، تم توجہ ہی نہیں کرتے، اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا۔ میں نے کہا رحمانیت سے روک دیا، اس باریک فرق کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ کام پہ نہ جاؤ، ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کیا، لیکن جو سوچ اور جو فکر دی وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں آتا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں کچھ آتا نہیں تھا، بلکہ فرمایا جب آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اسے بانٹ دیا کرتے تھے۔ خود حضور نے زہد والی زندگی کو پسند کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری اولاد کو ایک وقت کھانا دینا، ایک وقت کی بھوک دینا، بقدر کفایت روزی دینا۔ رحمانیت سے روک دیا لیکن دنیا دار ہونے سے بھی منع کیا کہ انسان کی ترجیح ہر وقت پیسہ بن جائے، وہ کسی سے سلام لے تو پہلے غور کرے مجھے ملے گا کیا۔ اچھا جی، تو پھر ہمارا دل کرتا تھا آرام کرنے کو، اچھے گھر میں رہنے کو، بڑے کمرے میں رہنے کو، بہت بڑا لان ہو ہمارا، اس کے آگے گاڑی بھی ایک خوبصورت کھڑی ہو، شستہ قسم کے ہمارے بستر ہو، تو یہ ساری چیزیں تو قریب نے فرمایا تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے اسے گزار لو نا، پھر جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا، یہ چیزیں اللہ ہمیں دے گا۔ من چاہی چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی، تم اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بناؤ ترجیح۔ میں امام ابو طالب حارث مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کل پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عالم دین کو دیکھو نا کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، اس موقع پہ مجھے بڑی یاد آئی، فرمانے لگے جب تم کسی عالم کو بھی دیکھو کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے، مال و دولت کی بات کرتا ہے، اسی میں الجھ گیا ہے، تو فرمایا اس عالم دین سے بھی پرہیز کرو، حضور فرماتے ہیں اس سے بھی بچو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ عالم اگر بے عمل ہو جائے نا تو اس سے کافی دور رہنا چاہیے، بات سننی ضرور چاہیے پر دور رہنا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ مطلب کیا بات ہوئی، دور کیوں رہنا چاہیے؟ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا بندہ بے عمل ہوتا ہے تو اپنی بے عملی پہ بھی دلائل دیتا ہے، سیانا ہوتا ہے نا، منطقی ہو فلسفی ہو، تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل قائم کرتا ہے، کہتا ہے یہ دلیل ہے، یہ نقطہ ہے، یہاں سے میں نے استدلال کیا ہے، یہاں سے اس ایک کنایے سے میری بات ثابت ہوتی ہے، تو بے عملی پر بھی دلائل دے گا، لہذا اس بندے سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جو عالم دنیا ہو جائے اس سے بھی بچو، تیاری کرے اپنے لیے، اسباب جمع کرے۔ بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اپنا نفع نقصان، لیکن سارا ہی دنیا کا نفع نقصان سوچتے ہیں، سارا ہی دنیا کا۔ اس طرح انسان آہستہ آہستہ لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو بھائی سے بھی رشتہ کاروباری ہے، اسے لگتا ہے میں تو سسرال بھی کاروباری انداز میں جاتا آتا ہوں، تو سارے رشتوں کے اندر ہم نہ تحائف کا تبادلہ کرنے لگے ہیں، کھانوں کا تبادلہ کرنے لگے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دنیا آ گئی، اس لیے تعلقات تیزی سے بنتے ہیں، اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیز بھائی، آخرت جب ترجیح ہو، آخرت جب ترجیح ہو، آخرت حدیث پاک میں موجود ہے، سیاستہ میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے زمین پر، ایک کہہ رہا تھا پلاٹ میرا، دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میرا،
دونوں اپنا مقدمہ لے کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہو گئے۔ اگرچہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، لیکن اگر سارے فیصلے حضور غیب پر ہی بیان کر دیتے تو پھر ہمیں کیسے طریقہ سمجھ میں آتا فیصلہ کرنے؟ کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو دلائل لیے تو علم غیب تھا تو اسی پر فیصلہ کر دیتے، تو خدا کے بندے اگر ساری باتیں اسی پر طے ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا؟ اب وہ دونوں دلائل دے رہے ہیں، دلائل۔ یہ مہنگا وکیل کون ہوتا ہے جی؟ جو تیز زیادہ ہو، دلائل زیادہ، جسے طریقہ فیس زیادہ لینے کا کیا مطلب؟ میرے دوست وکیل ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ کو نصیحت کرنی، تو میں نے کہا جھوٹا کیس نہ پکڑ دو تو واس پڑے۔ کہنے لگے اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جھوٹ پہ لڑنا ہے تو یہ لڑائی نہ لڑنا، تو وہ چپ ہی کر گئے۔ میں نے کہا چل یار نہ ہی کر دے، مجھے پتا تو چل جائے کہ تم نے بات۔ تو مہنگا وکیل کون ہوتا ہے؟ مہنگا وکیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو تیز زیادہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات غلط ہوتی ہے لیکن اپنی تیزی سے، اپنی چالاکی سے، چرب زبانی سے رنگ اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں اس کے اندر کہ بہت سارے سچے بندے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ اب اس کا کریں کیا، اتنی باتیں کرتا ہے، یہ اتنی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے چالاک ہوتے ہیں کچھ لوگ، بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ نا بڑی پتے کی بات کرنے لگا۔ امام شورانی نے لکھا ہے بہت تیز بندہ نا اگر اپنی صلاحیتیں غلط جگہ استعمال کرے تو آخری دور میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ناشکری کی اسے سزا ملتی ہے کہ اس نے صلاحیت کا غلط استعمال، نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو بات سنانے کو بھی کوئی بندہ نہیں ملتا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، بات ختم کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا دونوں بھائیوں نے، دونوں امیدوار جو جگہ کے تھے، انہوں نے نا دلائل دیے، حضور میرا پلاٹ ہے، میرا پلاٹ ہے، میری جگہ ہے، اور بڑی تیزی دکھائی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی تیزی دکھائے اور اپنی تیزی کے سبب وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا جائے، لیکن فرمانا یاد رکھنا جس نے کسی کی ایک بالشت پر زمین پر قبضہ کر لیا نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے آج تم تیزی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ، جب سرکار نے یہ فرمایا نا، آخرت سے ڈرایا۔ آپ توجہ کریں میری بات۔ آج تو آپ کسی کو کہہ دینا آخرت کا معاملہ تو وہ کہتا میاں تو اپنی کرنا، تو اپنی کر۔ حضور علیہ السلام نے جب آخرت کی جانب توجہ دلائی تو فوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ اب دونوں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ یا رسول اللہ اسے ہی دے، حضور اسے ہی دے۔ ان لوگوں کے خیال میں جب فکر آخرت آتی تھی نا میرے بھائی، آسان ہو جاتے تھے معاملات۔ اپنی آخرت کے معاملے میں وہ کسی چیز کو ترجیح دینے کو تیار ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، وہ 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، زمین میری ہے، زمین میری ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں زمین سے نہ پوچھ کے بتا دوں کس کی ہے، کسی سے نہ پوچھ لیں، تو کہتا ہے میری ہے، تو کہتا ہے میری ہے، تو اسی زمین سے نہ پوچھ لیں یہ کس کی ہے۔ حضور پھر تو کمال ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کے اوپر اپنی چھڑی ماری، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے زمین کہہ رہی ہے حضور میں ان دونوں کی نہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ تھوڑا ٹائم گزرے گا میرے اندر ہی آ جائے، ایسی مٹی دہن سے مٹی رہنے ایوی کادی بلے بلے، مٹی رہنے کادی بلے بلے، آج مٹی دے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا سے تو کام اپنی آخرت کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری آخرت کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو نادان قرار دیا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت اسے نادان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ کہنے لگے، اور کمال دیکھیں اس آدمی کا 39 سال عمر کا، یہ پوری 40 نہیں۔ ہمارے ہاں تو
چلے گئے. لمبی عمریں ہمارے محدثین کیا نہیں ہوئی, انہوں نے کام اتنا کیا کہ معاملہ قریب آ گیا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, لیکن 39 سالوں میں ساری مملکت کو انصاف سے بھی بھر دیا, لوگوں کی فلاح کے لیے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کر دیے, علماء اور محدثین کو بٹھا دیا, بہت سارا پرانے ان کو بٹھا دیا لکھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, پرانے بادشاہوں کی بہت ساری غلطیاں بھی دور کر دی, 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز تلاوت کی, ہزاروں مرتبہ درود و سلام بھی عرض کیا. جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے وقت میں برکت پیدا کرتا ہے, اور جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نا وہ وہاں کھڑے ہیں, ان سے کہا یہاں کھڑے ہو کر ٹائم پاس کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یہاں کہ میں بہت بڑا ہو رہا تھا, تو میں نے کہا بور ہونے کا تو ٹائم ہی نہیں دیتی, اور تو فارغ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کرنا ہے وہ کہاں بور ہوتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے بچوں کے لیے, اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسی مسائل نہیں ہے جن سے گزارا کر پائے. تو حضرت عمر بن بادشاہ کی بات کر رہا ہوں, ناخوان کی نہیں, پیر صاحب کی نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے خود لوگوں کو فقیری کا درس دیا لیکن خود روز بروز امیر ہوئے, ان کے تذکرے نہیں کر رہا. حضرت سیدنا اللہ ماشاء اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت, اور اس طرح کے جمہوری بادشاہ اس زمانے میں ہوتے تھے جن کی کرسی کا ایک پایا ہر وقت لڑکھڑاتا رہتا, یہ مضبوط لوگ ہوتے تھے. آپ کی اہلیہ نے جب کہا اس کو کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے, تو فرمایا بچوں کو بلاؤ. صاحبزادے حاضر ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے ہاتھ پکڑے, فرمانے لگے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا, بزدل, تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکا. حضور کیا آپ فرمانے لگے اگر میں دلیر ہوتا نا, دوزخ سے نہ ڈرتا تو بڑا کچھ جمع کر سکتا, تمہارے بڑا کچھ بنا رہا تھا, لیکن تب مشکل تھا, میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا, میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکا, اس لیے میں تمہارے کچھ نہیں بنا سکا. تو صاحبزادے بھیا مسلمان کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں دور کر دی ہیں, تو لوگ تنز کے ساتھ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم اس باپ کی اولاد ہے کہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں بھی دعا دیتے ہیں, ہمارے باپ کو بھی دعا دیتے ہیں. آپ کی آخرت کا ترجیح دینا, آپ کا آخرت کو ترجیح دینا ہمیں باوقار ہے. اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بنائیں, آخرت کے معاملات میں کبھی بھی چیز سامنے نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, معاملہ فہم کو سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس طرح چلوں گا تو میری دنیا کے معاملات میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ آسانی دے گا اور آخرت کا میرا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے, میں دنیا داروں کے دین فیصلہ نہیں کر پاتا, اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے کہ بس جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کریں. ہمیں سارا پتہ ہے اور اللہ کے فضل سے روز گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں جنازہ ہو گیا, فلاں جگہ فلاں آدمی کو حضرت داؤد کا جسے ہارون رشید نے کہا وہ نصیحت کر دے تو آپ فرمانے لگے تیرا ابا کہاں, قبرستان بھی دادا قبرستان میں, تیرا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی قبرستان میں, تیرا ایک بیٹا تھا وہ بھی اللہ کی قدرت سے اس کی حکمت کے فیصلوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو فرمانے لگے جس نے اتنے جنازے پڑھے میں اسے کیا دوں. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر وہ سب لوگ چلے گئے تو پھر ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور جگہ جیسے قبراں جنہ تے بول پائے کوشش کریں ترجیح اپنے آخرت کے لیے. آج صبح اگر 4:30 بجے سے جماعت ہوئی تو 11:30 ہونے ان گھنٹوں میں یا تو 5 منٹ ایسے ذخیرہ بن گیا وہ ہمارے کچھ تلاوت قرآن کی سلسلہ کچھ پوچھتے ہی اللہ کا ذکر دن کا آدھا حصہ گزرنے کو ہے, تو جو باقی بچا ہے اسے بھی ضائع نہیں کرنا. کوشش کریں اپنی آخرت